हेलो वेलकम टू एक्सप्लोर इंग्लिश यूओपी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लैंड कैसे बना, या हम डिस्कस करेंगे एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री को 476 से लेकर 1066 तक। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ यूके को पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा अहम है। आज की इस वीडियो में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड कैसे बना, इंग्लैंड बनने से पहले क्या था और यहाँ पर कौन लोग आबाद थे। एक अजीब किस्म की सिचुएशन है कि जब हम यूएस और यूके की हिस्ट्री की बात करते हैं तो अक्सर हम उनकी डेवलपमेंट, उनकी रिफॉर्म्स, उनके जस्टिस सिस्टम, उनके पीस, उनके मेडिसिन में तरक्की की बात करते हैं। लेकिन हम ये बुनियादी सवालात जो हैं कि किस तरह तरक्की के मदारिज तय हुए और ये कब से शुरू हुए और इसकी बुनियाद कैसे रखी गई, इसको हम इग्नोर करते हैं। अक्सर हम समझते हैं कि ये सिर्फ जंगें ही थी कि बस वहशी कबाइल थे, वो लड़ते गए और फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई मिरेकल हो गया। ऐसा नहीं था। इनके अंदर कुछ ऐसे विजनरी किंग्स भी थे जिन्होंने इंतहाई अहम किरदार अदा किया, जो कि पीस, स्टेबिलिटी को चाहते थे। ऐसे किंग्स थे हु आर नॉट फाइटिंग फॉर द सेक ऑफ फाइट और हु आर नॉट वेजिंग वॉर फॉर द सेक ऑफ वॉर। तो इसलिए इस हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब हम आगाज़ करेंगे इंग्लैंड की बात की, इंग्लैंड की हिस्ट्री की, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये कुछ जज़ायर हैं। इंग्लैंड असल में ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, जज़ायर हैं, हर तरफ से पानी में घेरे हुए। 476 तक जब रोमन सल्तनत बहुत ज़्यादा पावरफुल थी तो ये लोग भी उस सल्तनत की जो स्टेबिलिटी थी, उस सिविलाइजेशन की ग्रैंडर से ये भी काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन जो वो रियासत, वो सल्तनत वीकेंड हो गई तो फिर उसके असरात इंग्लैंड तक भी फैल गए और कुछ कबाइल जिनको हम हिस्ट्री में कहते हैं पिक्ट्स और स्कॉट्स, जो कि हमेशा ताक में थे कि इन जज़ायर को अपने कब्ज़े में ले सकें, उनको एक मौका मिल गया कि वो इस सल्तनत को की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर इन जज़ायर को अपने साथ में ला सकें। 476 में उनके ज़वाल के बाद अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर हिजरत होती भी रही, यहाँ पर लोग आते गए और यहाँ से निकलते भी गए। कुछ कबाइल जिनको हिस्ट्री में कहते हैं जर्मैनिक ट्राइब्स, एंगल्स, सैक्सन्स, ज्यूट्स या एंग्लो सैक्सन्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं टुगेदर कंपाउंड वर्ड एंग्लो सैक्सन से रेफ़र करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आते गए। यहाँ के जो नेटिव लोग थे उन्होंने एंग्लो सैक्सन्स को कंपैरेटिवली उनको काइंडर, उनको सिंपैथेटिक, उनको मोर सिविलाइज्ड पाया और वो समझते थे कि एंग्लो सैक्सन्स ही उनको पैक्ट्स और स्कॉट्स के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिर वही हुआ भी कि एंग्लो सैक्सन ने पैक्ट्स और स्कॉट्स को यहाँ से मुकम्मल तौर पर धत्कार दिया। लेकिन फिर एक अजीब पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, आयरनी देखें कि उन्होंने पिक्ट्स और स्कॉट्स को तो निकाल दिया। वो आयरनी ये थी कि एंग्लो सैक्सन्स ही यहाँ के हुक्मरान बन गए और अगले 100-200 सालों के दौरान उन्होंने अपने आप को पूरी तरह मुस्तहकम किया और इंग्लैंड के जज़ायर में कई सल्तनतें कायम की, जिनको हम जानते हैं किंगडम ऑफ एसेक्स, किंगडम ऑफ वेसेक्स, कैंट, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया और इस तरह नॉर्थम्ब्रिया, ऐसे नामों से हम इनको जानते हैं, जो कि उन्होंने ब्रिटिश मेनलैंड के ऊपर कायम की। फिर 200 सालों के दौरान क्या होता जा रहा है, हिस्टोरियंस बहुत कम ही इसकी तरफ ध्यान देते हैं या कम ही पाया गया है, क्योंकि निस्बतन एक स्टेबिलिटी कायम की गई थी और एक पुरअमन सिचुएशन थी और एक जो कि प्रिस्टीन सोसाइटी होती है, एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें कबाइली सिस्टम में अगर कोई एरिया जो है वो डिवाइडेड है तो एक रिस्पेक्ट, एक कस्टम्स, ट्रेडिशन के अंदर वो रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में। एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर इंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं करता है और ज़री ज़मीनें जो होती है वो रोज़गार का और वो माश का और वो खाने पीने का तरीका भी होता है। एक ही ट्राइब के अंदर इंटर मैरिजेस होते हैं, तो निस्बतन जो स्टेबिलिटी थी मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान वो सामने आ गई थी कि 739 में इसको नज़र लग जाती है जब वाइकिंग्स आ जाते हैं। वाइकिंग्स कौन हैं, कहाँ से आते हैं, किस किस्म के लोग हैं ये, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जो कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए या हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है।
اس ویڈیو میں صرف اتنا جان لیں کہ وائکنگس وہ لوگ ہیں جن کی ہسٹری بہت ہی ڈائیورس ہے. کبھی آپ کہو گے کہ یہ بہت ہی وائلنٹ ٹیریبل لوگ تھے, کبھی پڑھیں گے کہ سیولائزڈ تھے, کبھی کہیں گے بہت ایڈوانسڈ تھے. لیکن یہ اسکینڈینیوین جس کو آج کل کہا جاتا ہے, ناروے, پرچگال اور اس کے علاوہ ڈنمارک, ان علاقوں سے آئے ہوئے قبائل تھے جو کہ ہمیشہ سے ایک خواب دیکھ رہے تھے ان برٹش آئی لینڈس کو مختلف پرپزز کے لیے قبضہ کرنے کے. انہوں نے اس وائکنگ آرمی نے 739 میں لینڈس فارنے موناسٹری پر حملہ کیا جو کہ ایک مقدس مذہبی جگہ تھی, اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اینگلو سیکسن جو کہ بالکل تیار نہیں تھے کیونکہ 200 سال تک کچھ نہیں ہو رہا تھا, یہ ابھی تک ان کی جو جنگی صلاحیتیں تھی وہ بھی رسٹ ہو رہی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ حالت اس طرح ہے کہ یہ اینگلو سیکسن تو ہیں جو ابھی تیار نہیں ہے جنگ کے لیے, تو انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اگلے 80-90 سالوں کے دوران انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے. اتنا بری طرح انہوں نے اینگلو سیکسن کو زد و کوب کیا کہ جب ہم 875 تک پہنچتے ہیں تو ایسٹ اینگلیا بھی, مرسیا بھی اور نارتھمبریا, یہ سارے کنگڈمز جو ہیں یہ وائکنگز کے زیر اثر آ چکے ہیں, لیکن یہ ٹیمپرری تھا. اس دوران اینگلو سیکسن کی قسمت دیکھے کہ باقی جگہوں پر تو ان کا صفایا ہو چکا ہے, لیکن ایک جگہ پر ان کا جو کنگ ہے وہ ہے ایتھلریڈ, بہت ہی اسٹرانگ, بہت ہی بریو, اور اس کے لوگ اس کو بہت چاہتے تھے. تو انہوں نے ویسیکس کو محفوظ رکھا ڈپلومیٹکلی بھی, اور کئی طریقوں سے وہ اس کام میں کامیاب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اینگلو سیکسن کی بقا جو تھی وہ وہیں پر قائم رکھی تھی. اس کے بعد اس کا بیٹا ایلفریڈ, جس کا لٹریچر میں کافی ذکر ملتا ہے, بہت سارے پوئمز اس کو ریفر کرتے ہیں, اس کی ڈپلومیسی کو, اس کی اسٹرینتھ, اس کی پاور کو. اس نے بھی وائکنگز کو روکے رکھا, وائکنگز کو مختلف طریقوں, جیسے کہ وہ خراج بھی دیتا تھا, پیسے دیتا تھا ریٹرن میں, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. لیکن وائکنگز چونکہ اپنی عادت سے مجبور تھے, وہ لڑنا چاہتے تھے, تو آخر کار ایلفریڈ کو بیٹل آف ایڈنگٹن میں ان کا سامنا کرنا پڑا, اور ایلفریڈ کو خوش قسمتی سے کامیابی مل گئی, جس کے بعد پھر ایلفریڈ بہت ہی پاورفل ہو گیا. اتنا پاورفل ہو گیا کہ آگے جا کر انہوں نے مرسیا کو بھی قبضے میں کر لیا. جیسے کہ ابھی بھی کہہ دیا کہ ایلفریڈ کے اندر بہت زیادہ پولیٹیکل ایکیومنشپ تھی, اسکلفل تھا. تو انہوں نے پہلے کی طرح سلطنتیں قائم کرنے کی بجائے انہوں نے قبائلی سسٹم کو زیادہ پریفر کیا. انہوں نے نوبلز, یہ لٹریچر میں کافی عام ہیں, نوبل مین, ان کو اپوائنٹ کیا, جن کو انگلش میں اس ٹائم کہا جاتا تھا ایلڈرمن. ایلڈرمن اسپیلنگ دیکھ اسکرین پر. اور یہ جو ایلڈرمن تھے یہ اکاؤنٹیبل تھے ایلفریڈ کو. 911 تک ایلفریڈ اور اس کے ہم عصر نوبل مین ان کے لیے حکمرانی چلاتے رہے. 911 میں ان کی وفات کے بعد 2 اور اسٹرانگ کنگ نمودار ہو جاتے ہیں سلطنتوں کے اوپر. ایڈورڈ دا ایلڈر کافی اہم نام ہے, اس کی ڈائنیسٹی کے بارے میں ہم پڑھتے جائیں گے. اور دوسرا ایتھلفلائڈ جو کہ ایلفریڈ کی بیٹی تھی, وہ مرسیا کے حکمران بن گئی اور ایڈورڈ ویسیکس کا کنگ بن گیا. ایتھلفلائڈ کافی اسٹرانگ, بہت بالکل اپنے والد کے نقش قدم پر, اس کی اسٹرینتھ, اس کی انرجی اس کے اندر, اس نے اپنے جو کامیابی کے سلسلے تھے ان کو جاری رکھا, اور ایسٹ اینگلیا کو اپنے ساتھ واپس وائکنگ سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئی. بدقسمتی سے ایتھلفلائڈ جوانی میں ہی مر گئی, اور پھر وہ اس کی جگہ اس کی بیٹی الفوین, وہ مرسیا کی کنگ بن گئی. لیکن مرنے سے پہلے وہ یارک کو بھی اپنے ساتھ ملا چکی تھی. تو ایلفوین جب مرسیا کے کنگ بن گئے تو اس کو مرسین نے قبول نہیں کیا. یہ قسم کی ویک قسم کی عورت تھی, اور زیادہ اس کے اندر وہی اپنی ماں کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں تھی. جب ایڈورڈ دا ایلڈر نے دیکھا کہ یہ تو مرسین الفین کو قبول نہیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا, اور انہوں نے 924 تک, 918 سے لے کر 924 کے دوران مرسیا بھی ایڈورڈ دا ایلڈر کے نیچے آ چکا تھا. 924 میں ایڈورڈ دا ایلڈر انتقال کر جاتے ہیں, اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ایتھلسٹن, وہ ایک قدر مستحکم انگلینڈ کا کنگ بن جاتا ہے. ایڈورڈ دی ایلڈر کی ایک اچھی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر ایک کنگ مینشپ کا جو ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ جن علاقوں کو فتح کرنے جاتے تھے وہاں کے لوگوں سے کے اندر وہ کافی پاپولر ہو جاتے تھے, ایک ریسپیکٹفل پرسنالٹی کے طور پر وہ سامنے آتے تھے.
اور جس کی وجہ سے وہ لوگوں نے جس قسم کی جو لائلٹی ہوتی ہے، بیعت جس کو کہتے ہیں، وہ کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایتھلسٹن کو بہت ہی مستحکم انگلینڈ ملا. ایتھلسٹن بھی کافی ٹیلنٹڈ تھے اپنے باپ کی طرح، اور یہ اس سے کہیں زیادہ وہ ڈپلومیٹک تھے. انہوں نے نہ صرف اپنے والد کے سلسلے کو جاری رکھا، بلکہ انہوں نے وائکنگز کے ساتھ بھی اچھی ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اپنے والد کی وفات کے بعد اس نے اپنی بہن اور یعنی ایڈورڈ کی بیٹی کی شادی ایک لوکل وائکنگ کنگ تھے سیٹرک، جو کہ نارتھمبریا کے کنگ تھے، اس کے ساتھ کی. یہ سیٹرک بوڑھے شخص تھے، اور جس طرح اس کو اندازہ تھا، یہ جو ایتھلسٹن ہے اس کو اندازہ تھا کہ یہ جلد ہی مر جائیں گے، اور پھر ویسے ہی ہوا بھی کہ وہ جلد مر گئے، اور ایتھلسٹن کو چانس مل گیا کہ انہوں نے نارتھمبریا کو بھی اپنے ساتھ قبضے میں کر لیا. یہی وہ ٹائم ہے 927، یعنی 3 سال کے عرصے میں ایتھلسٹن کو ایک مکمل پیسفل وہ انگلینڈ جس میں ہر جگہ وائکنگز کی سرکوبی ہو چکی ہے، وہ پسپا ہو چکے ہیں، اور ایک پورا انگلینڈ پیسفلی اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے. اس لیے ہم ہسٹری میں کہتے ہیں کہ 12 جولائی رفلی 927 is when England was formed. Your 2 questions by now have been answered. First one was who were claiming the land before the Anglo-Saxon or before English appeared, and secondly how was this process completed. اب ایک اور سوال جس کو ہم جاری رکھیں گے، جو کہ ہمارا ایک اہم سوال ہے کہ اینگلو سیکسن کب تک وہ حکومت کرتے جا رہے ہیں اور کس طرح وہ اس حکمرانی کو کے سلسلے کو آگے جا رہے ہیں. اگرچہ لوگ ایتھلسٹن کو کنگ آف انگلینڈ یا انگلش کنگ قرار دے چکے ہیں، لیکن حالات اتنے سادہ بھی نہیں ہیں. ایتھلسٹن کے اندر بھی ایمبیشن تھا کہ مزید جو قریبی ممالک ہیں ان کو بھی، جیسے کہ اسکاٹ لینڈ جس کو اس ٹائم البا کہا جاتا تھا، ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا وہ خواب دیکھ رہے تھے. تو 937 میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو اپنے والد کی طرح ایک بہت بڑے نیشنل لیڈر کا مقام حاصل ہو چکا ہے، تو انہوں نے اسکاٹ لینڈ کی طرف پیش قدمی شروع کی. البا جس کو اس وقت کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے قریبی ممالک اسٹریتھکلائڈ اور اس کے علاوہ ڈبلن، ان کو کانسٹینٹین II ان کے ساتھ الائنس کی انگلینڈ کے اگینسٹ. اور یہ الائنس اور انگلینڈ آمنے سامنے آ جاتے ہیں ایک مشہور بیٹل جس کو کہتے ہیں بیٹل آف برننبرگ. آپ اس کی سپیلنگ دیکھ سکتے ہیں برننبرگ کی. یہ جنگ کہاں لڑی گئی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس جنگ میں کون فتح یاب ہوا یہ کہنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوا. انگلینڈ کو پیچھے ہٹنا پڑا، اس کو اب مزید انتظار کرنا پڑے گا اسکاٹ لینڈ کو ساتھ ملانے کے لیے. الائنسز کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن انگلینڈ جو تھا وہ کسی بھی علاقے کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ابھی نہیں ہوا. اور لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب وائکنگز کی مکمل طور پر سرکوبی جاری کی جا چکی ہے، اور اس کو 10ویں صدی تک 1066 تک انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ واپس آ جائیں. 939 میں ایتھلسٹن مر گئے، اور ڈبلن کے کنگ اولف جو کہ بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے، انہوں نے اس عدم استحکام کا، جب تک ایڈمنڈ وہ کنگ بند تھے ایتھلسٹن کے بھائی، انہوں نے نارتھمبریا، مرسیا، یارک کے کچھ علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا. لیکن پھر 942 میں وہی ہوا جو انگلینڈ کے ساتھ ہوا تھا. اولف مر گئے، اور اس کے کزن اولف جب تک کنگ بند تھے، ایڈمنڈ نے وہ سارے علاقے واپس چھڑا لیے. جب ہم کہتے ہیں کہ انگلش کی ہسٹری جو ہے وہ اینگلو سیکسن ہسٹری وہ ہے ٹو کانکر، بینگ کانکرڈ اینڈ ٹو ری کانکر، تو یہ یہاں پر بہت زیادہ فٹ آتا ہے، بہت اور بھی کئی مواقع کے اوپر. تو ایڈمنڈ نے وہ سارے علاقے نارتھمبریا تک، ایکسیپٹ نارتھمبریا جہاں پر وائکنگز کے کنگ کو ابھی بھی پناہ مل چکی تھی، وہ اس کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ایڈمنڈ نے آگے جا کر اسٹریتھکلائڈ جو کہ ایک خواب تھا انگلینڈ کا، اس تک سرکوبی جاری رکھی، اور آخرکار وہ اسٹریتھکلائڈ کے 2 ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے. آدھا مالکم اسکاٹ لینڈ کے کنگ کو دے دیا گیا، اور آدھا انگلینڈ نے ایڈمنڈ کے نیچے اپنے ساتھ رکھ لیا. 946 میں ایڈمنڈ مر جاتے ہیں، اور اس کے بھائی ایڈریٹ وہ اپنے بھائی کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے نارتھمبریا تک انگلینڈ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. لیکن اس کی جلد موت کے بعد اس کے بھائی ایڈون بہت ہی ویک قسم کے کنگ، اس کو اپنے بھائی ایڈگر کے لیے جگہ چھوڑنی پڑی.
اگرچہ ایڈون کو کچھ حصہ دے دیا گیا. جب تک ایڈون نہ مرتے ایڈگر جو تھے وہ انگلینڈ کے حکمران نہیں بن سکتے تھے. کچھ عرصہ بعد ایڈون مر جاتے ہیں اور ایڈگر پورے انگلینڈ کا کنگ بن جاتے ہیں. یہ وہ ایڈگر ہے جس کو تاریخ جانتی ہے ایڈگر دا پیسفل. اب تک دیکھیں ہسٹری لڑائیوں جھگڑوں کی تھی, مزید سرکوبی کی تھی. بہت کم ہی ہم کو ذکر ملتا ہے کہ آخر وہ کون تھا جس نے اس جنگ کی فضا کو ہٹا دیا اور یہاں پر امن قائم کی. یاد رکھیں وہ تھے ایڈگر دا پیسفل. اکثر آپ کو اس کا لٹریچر میں ذکر ملتا ہے. ایک ٹرو پولیٹیکل لیڈر کے طور پر انہوں نے بہت سارے ریفارمز کی. پیس اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا. اس لیے وہ ڈین ایریاز, وہ وائکنگ کے ایریاز جہاں پر ڈین لاز صدیوں سے چلے آ رہے تھے اور وہ لوگ وائکنگ کسٹمز کے ساتھ, وائکنگ لاز کے ساتھ وہ ایک قسم کے عادت ہی ہو چکے تھے, انہوں نے ان کو برقرار رکھا. پیس, یونٹی, آرڈر کو انہوں نے ریلی, کرائنگ ریلی جس کو کہتے ہیں, وہ اس کو سمجھ کے رکھا اور ایک لمبے عرصے تک انگلینڈ کی ایسی بنیادی رکھی جس پر آگے جا کر انگلینڈ جو تھا ایک اسٹرانگ, ایک پیسفل, ایک ڈسپلنڈ کنٹری کے طور پر سامنے آ جاتا ہے اور 1066 تک اینگلو سیکسن کی مضبوط بنیادیں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ تھی آپ کی انگلینڈ کی بننے کی ہسٹری, یہ تھی اینگلو سیکسن کی کہانی بھی, یہ تھی انگلینڈ کی اوریجن کی سٹوری بھی. یہ ہم نے اس کی پولیٹیکل ہسٹری کی. اس دوران اینگلو سیکسن جو اپنے ساتھ اینگلو سیکسن لینگویج بھی لے آتے ہیں, اس لیے جب ہم ہسٹری میں ذکر کرتے ہیں انگلش لینگویج کا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جرمن یا جرمینک لینگویج ہے, چونکہ یہ اینگلو سیکسن اپنے ساتھ لے آئے تھے اور اس کو پریڈومیننٹ آئیڈینٹی یا کلچر کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. اس طرح انگلینڈ کی ہسٹری جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے. So if you like this video, please do press the like button, share with your friends and do subscribe to the channel. In the next video, we will be discussing the literature of the time, particularly what we call Anglo-Saxon literature. Stay tuned for that and wait for it. Thank you so much.